अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ट्वीट नज़र से गुजरी है चीन के सदर हो जिनताओ साहब, चीन के वज़ीर आज़म हो जिनताओ साहब की। और उन्होंने ग्लोबल टाइम्स एक अखबार है, चाइना का ही अखबार है, उसकी एक ख़बर को टैग करते हुए जो कहा है, अब पता नहीं ये हो जिनताओ साहब वज़ीर आज़म हैं क्योंकि अनवेरीफाइड अकाउंट है या कोई उनके डिप्लोमेट हैं, लेकिन वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब हो सकता है कि ये जाली भी हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि मीडिया के इस दौर के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा प्रोपेगेंडा और बहुत सारी गलत ख़बरें जो हैं वो फीड करती हैं, और मीडिया वॉर है ये। उसके अंदर कहा है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर दासू प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमला हुआ है या जो धमाका हुआ है उसकी तहकीकात करना चाहेंगे। मुझे ये थोड़ी सी जाली इसलिए भी लगती है कि इसका आखिरी जो फ़िक्रा है कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत हो और उसकी मर्ज़ी के साथ जो है वो हमारे मिज़ाइल भी तैयार हैं और हमारी फ़ौज भी तैयार है पाकिस्तान की कंसेंट के साथ। अब नॉर्मली ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, और चाइना का अगर हम देखें, तारीख़ देखें, तो चाइना ने कभी भी इस तरह की अनगार्डेड जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल नहीं की। तो ये जो भी आईडी है मैंने उसको तहकीक किया तो उसके अंदर बहरहाल वो मतलब फर्दर जब आप उसको जाके देखते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसके ऊपर आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो है वही पोस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मतलब कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो दासू का ब्लास्ट है ये बहुत ज़्यादा मिस हैंडल हुआ है। जहाँ पे इस हुकूमत ने और बहुत सारे मामलात मिस हैंडल किए हैं, उस तरह ये भी मिस हैंडल किया गया है बहुत ग्रॉसली। और जिस तरह धमाके के बाद हुकूमत के 3 वज़रा ने 3 मुख्तलिफ बातें एट ए टाइम कह दी, हम उसी वक्त से परेशान थे कि इन अहमकों ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर फरमा दिया है। और उस ब्लंडर के तहत पहले कहा गया कि जनाब ये जो था ये हमला था, और फिर कहा गया जी ये तो वहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, और फिर कहा गया कि जनाब नहीं ये वहाँ पे वो जो है वो सिलेंडर धमाका हो गया जनाब। ये 3 मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान के 3 वज़रा की तरफ से कही गई। उसके बाद चाइना का इस तरह मचल जाना बनता था। उन्होंने कहा जी आप तहकीकात करें। लम्हा मौजूद में जो अहम डेवलपमेंट 2 इस हवाले से हो चुकी हैं। एक तो चीन का एक तहकीकाती वफ्द, इन्वेस्टिगेटिव वफ्द जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। वज़ारत दाखिला ने उनको ब्रीफिंग दे दी है। अब वो दासू के मुकाम के ऊपर मौके पे जाएंगे और मौके से जाके वो शवाहिद इकट्ठे करेंगे। 9 चाइनीज़ जो हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं, जबकि 3 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए हैं। और अब देखिए, दासू वो प्रोजेक्ट है जो कि चाइनीज़ कंपनी को दिया गया था। मतलब मैं इस बात को करते हुए बहुत जिसे कह रहा हूँ कि रिलक्टेंट हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट इसका ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जब यहाँ पे अगस्ता आबदोज़ का इशू, अगस्ता आबदोज़ बन रही थी जो इस वक्त पाकिस्तान नेवी की बैकबोन है, अगर हम मैरीन अंडरग्राउंड डिफेंस के हवाले से देखें, और ये कराची में भी बनी थी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और फ्रांस के इंजीनियर्स इन पे काम कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे थे। तो उस वक्त इसके जो इंजीनियर्स थे उनकी बस पे हमला हुआ था, और ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पे उन इंजीनियर्स को कत्ल कर दिया गया था। अब हमने बड़े आराम से इसको तालिबान और तखरीबकारों के और दहशतगर्दों के ऊपर डाला और मुतमईन हो गए। वो तो फ्रांस की अदालत ने सारा भांडा फोड़ दिया कि बुनियादी तौर पे वो कोई किकबैक की तकसीम का फड्डा पड़ गया था, और कुछ नई पार्टियां आ गई थीं और उन्होंने कहा था कि जनाब
ہم نے پاکستان کے اندر تمام انویسٹیگیشن جس کے اندر بھی یہی ظاہر ہوا تھا اس کو ہش پش کر دیا تھا انڈر دا کارپٹ کر کے، اور تحقیقات بند کر کے وہ بندوں کو ادھر ادھر کر دیا تھا جو یہ تحقیقات کر رہے تھے۔ وہ اس کی تحقیقات کرنے والا ایک پاکستان نیوی کا افسر بھی بعد میں بولا، لیکن ہم نے اس کو بھی دبا دیا تھا۔ لیکن اب فرانس کی عدالت کے اندر پھر جب معاملہ ابھرا تو یہ بات ہمارے سامنے آئی، تو اس کو بھی ہم نے طالبان پہ ڈال کے فارغ ہو جانا تھا، اور اس کے لیے ہم ماحول تیار، پاکستان کے میڈیا میں کچھ عناصر نے یہ ماحول تیار کر دیا تھا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل کی گئی کہ گلگت کے طالبان جو ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 40 سال میں عمومی طور پہ اور 95-96 جب سے طالبان کا ظہور ہوا ہے افغانستان میں، تب سے خصوصی طور پہ یہ گلگت بلتستان کو افغانستان سے ایک پہاڑی سلسلہ الگ کرتا ہے۔ طالبان نے کبھی یہ پہاڑی سلسلہ کراس نہیں کیا۔ بڑی کوشش رہی ہے ہمارے مشرقی ہمسائے کی کہ یہاں پہ طالبان کے حوالے سے سرگرمیاں شروع کی جائیں، یا یہاں پہ کام ڈال کے اور اسے پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی حکام جو ہیں دونوں مل کے طالبان کے گلے جڑ دیا کریں، اور یوں ان کے خلاف جو ایک میڈیا کمپین چلتی ہے اس کے اندر مزید فیول ڈل جائے۔ میں کوئی ان کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا، لیکن ہم تک جو کل ایک رپورٹ پہنچائی گئی ہے پاکستان کے اپنے پریمیئر ادارے کی، ظاہر اس طرح کی رپورٹ تو آپ کے دوست احباب آپ کو زبانی ہی بتاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جناب ابتدائی طور پہ جو تھارو انویسٹیگیشن کر لی گئی ہے پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام کی طرف سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں طالبان، بھلے وہ ٹی ٹی پی ہو، مقامی طالبان ہوں، اور بھلے وہ افغانستان کے ہوں، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے ڈانڈے براستہ افغانستان جو ہے وہ اوپر سے فلائی کر کے مشرق کی طرف جاتے ہوئے مل رہے ہیں۔ یہ ابتدائی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق یہ ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ایک میڈیا کمپین چلا دی گئی، اور اس میڈیا کمپین کے اندر ہم نے یا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا طالبان آ گئے، تو دیکھیں آ گئے۔ امیجیٹ ریئیکشن یہ تھا کہ دیکھو جی طالبان آ گئے، طالبان آ گئے، یہ والا ریئیکشن تھا۔ پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور اس بلاسٹ کے مختلف اسپیکٹ کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ اب سیدھی سی بات، سب سے پہلے سی پیک، یہ سی پیک کا حصہ ہے داسو پروجیکٹ۔ سب سے پہلے سیدھی سی بات ہے کہ اس پہ تکلیف کس کو تھی؟ تکلیف ظاہر ہے سب سے پہلے ہمارے سی پیک پہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کو تھی اور ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی اس تشویش کے اندر اور اپنی اس اعتراض کے اندر امریکہ کو بھی شریک کر لیا، تو دو مخالفین ہو گئے سی پیک کے۔ اور افغانستان کو تو ہم شریک کرنے جا رہے تھے نا، چائنا شریک کرنے جا رہا تھا، اور جو بھی افغانستان کی جو ہے حکومت ہوگی وہ اپنے انٹرسٹ کے تحت تو شاید اس کے لیے اس حد تک نہ جائے جس حد تک انڈیا جا سکتا ہے، یا جس حد تک امریکن جا رہے ہیں۔ مطلب کسی ظالم نے فکرہ پھینکا، اور وہ فکرہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، کہ $20 ملین لگا کے امریکہ نے چائنا کی $20 ارب یعنی $2 کروڑ لگا کے $20 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں نال اینڈ وائڈ کر دی۔ مطلب کہ کوئی اس قسم کا انہوں نے فکرہ جو تھا وہ پھینکا۔ خیر جو ہے وہ ہم ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ انٹرنل پاکستان کے اندر انٹرنلی بھی بہت زیادہ مؤثر ہیں، اور عالمی طور پر بھی پاکستان کو بہت زیادہ وہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف سے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہو۔ ایک دوسرے فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ فیکٹر ہے یا وہ پاکستانی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڈ کیا تھا، لیکن ان کو اس کی بڈنگ کے اندر حصہ تو لینے دیا گیا، لیکن وہ ہار گئیں، کیونکہ چائنا جو تھا اس کے لیے قرض بھی فراہم کر رہا تھا، اس کے لیے
تو نارملی چائنا کا یہ دستور ہے کہ وہ جہاں پہ جس پروجیکٹ کے لیے قرض دیتا ہے اس کے اندر پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو تعمیر کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ہماری کمپنی کو دیا گیا. تو پاکستان کے اندر بھی ایک مؤثر لابی ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ کی صورت میں موجود ہے جس کا خیال تھا کہ داسو پروجیکٹ کا کانٹریکٹ انہیں ملنا چاہیے تھا. اور میں بڑے محتاط انداز میں ڈرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ اس لابی کے مدار المہام ہیں یا اس لابی کی نمائندگی کرتے ہیں. اگرچہ ان کی کمپنی کو ایک پروجیکٹ دلوا دیا گیا ان کی اشکشوئی کے لیے، لیکن وہ بھی جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ میں ملا ہے ان کو. بہت سارا کام جو ہے وہ چینی کمپنی کرے گی اور کچھ کام جو ہے وہ ان کی کمپنی بھی کر رہی ہوگی ایز اے لوکل پارٹنر. اس کے اندر ایکسکلوسیولی چائنیز کمپنی ہے اور وہ کام کر رہی ہے. چائنا ایک دو اور پروجیکٹ کے اوپر بھی پاکستان میں چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں. تو چائنا کے لیے ان اپنے سٹاف کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے تشویش پیدا ہو جانا کوئی وہ امر نہیں ہے. چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کیا ہے اور اس پہ کہا ہے کہ ہم مجرموں کی گرفتاری چاہتے ہیں. اور وہ جو ٹویٹ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے شروع میں بتائی تھی اس کے اندر بھی یہی بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اب جو ہے وہ اس کا ایک امیجیٹ ریئیکشن جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو مشترکہ وزارتی کمیشن ہے وہ اس کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اس اجلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جو نئے پروجیکٹ سی پیک کے تحت لانچ کرنا چاہتا ہے وہ ان پروجیکٹ کو لے کے جاتا ہے، پھر دونوں سائڈز ڈسکس کرتی ہیں اور پھر اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اور جب اس پروجیکٹ کو پاکستانیز جو ہیں وہ چائنیز کو قائل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر دونوں حکومتوں کو وہ جا کے ریکمینڈ کرتے ہیں اور پھر حکومتی لیول کے اوپر اس کے حوالے سے کوئی MOU یا معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں. یہ JCC کا اجلاس 6 ماہ میں ایک دفعہ ہونا ہوتا ہے اور ایک دفعہ پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دفعہ چائنا میں ہوتا ہے. لیکن یہ اجلاس ڈیو تھا آج کل میں، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ ایک امیجیٹ اس کا فیڈ بیک ہمیں چائنا کی طرف سے ملا. پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ بھی ملتوی کر دیا تھا اور اس دورے کے التوا کے ساتھ اگلی کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی تھی. اگرچہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا اصرار تھا کہ یہ دورہ عنقریب دوبارہ ہوگا، لیکن اس التوا کو بھی کئی ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہمیں نہیں آیا. چائنا کے وزیر صدر جو ہیں وہ نارملی جن ممالک کا دورہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ بڑے بڑے معاشی منصوبے جو ہیں وہ ان کے اوپر دستخط کرنا چاہتے ہیں. تو چینی صدر جب آنا چاہ رہے تھے، صدر جی جن پنگ، تو اس میں بھی ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی بڑے پروجیکٹ کے اوپر دستخط کریں، معاہدوں کے اوپر. تو ایک وجہ اس دورے کے التوا کی یہ بھی تھی کہ پاکستان کی کسی وزارت نے کسی پروجیکٹ کو اس لیول پہ نہیں لے کے گئی ہوئی تھی کہ کوئی بہت بڑی ایگریمنٹ کے اوپر ہم ان کے ساتھ دستخط کر پاتے. تو یہ جو ہے میں بارہا شور مچاتا رہتا ہوں کہ پاکستان پہ اس وقت مسلط شدہ حکومت جو ہے وہ اس اسائنمنٹ پہ آئی ہے کہ اس نے چائنا کے ساتھ سے پاکستان کے معاشی اور جو ہے صنعتی تعلقات کو ختم کرنا ہے. اور اسی پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے کہ پہلے چائنا سے جو امپورٹ آتی تھی وہ 22 ورکنگ ڈے میں پاکستان کے اندر امپورٹر کو اور چائنا کے اندر امپورٹر کو ڈیلیور ہو جاتی تھی، فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے. اس حکومت نے آ کے اس کے اوپر اتنے ہڈن بیریئر لگائے ہیں کہ اب وہ 72 ورکنگ ڈے کے اندر بھی ڈیلیور ہوتی ہے. اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیریئر جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے لگے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کرونا سے پہلے یہ لینڈ مارک اچیو کر چکے ہوئے تھے، لینڈ مارک. ٹھیک ہے، اب جب آپ کو ایک پروڈکٹ جو ہے وہ انڈیا سے وایا ایران وایا دبئی امپورٹ کرنے سے کے نتیجے میں بھی جلدی مل سکتی ہے، وایا کولمبو امپورٹ کرنے کے نتیجے میں بھی جلدی مل سکتی ہے، 30 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر مل سکتی ہے. تو بزنس مین کا دماغ خراب ہے کہ وہ 72 دن انتظار کرے اور 72 دن کے بعد بھی شور نہیں ہے کہ اس کی ڈیلیوری اسے مل پائے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر رہنی چاہیے. بہت تشویشناک بات ہے جب باڑھ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو اس کے لیے پھر اس کھیت کے بچنے کے امکانات مسدود ہوتے جاتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.